वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। आज हमारे पास बहुत सारी खबरें, वी वर जस्ट सरप्राइज़ कि कौन सी खबर जो है वो पहले इन की जाए, कौन सी खबर बाद में इन की जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच की भी खबर है, फिर दूसरी पेशरफ्त भी हुई। एक अफसोसनाक वाक़या था कल बलूचिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी एक जो स्टेट है उसने खुद मुद्दई बनने का फ़ैसला किया, फिर FIR हुई है, गिरफ्तारियाँ हुई है। तीसरी तरफ जो खबर है वो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त खलबली जो मची हुई है वो ये है कि जो सेनेट इलेक्शन थे KPK के अंदर जो अफरा तफरी थी और जो बैठक लग चुकी थी उस पर नाराज़गी का इजहार किया गया है। जो नाराज़ अराकीन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो पहले कौन सी खबर से आगाज़ करेंगे? सारी खबरें एक तरफ है, लेकिन अफशीन की जो अच्छी बातें होती हैं उसको भी ज़रा सा सामने रखते हैं। अफशीन आज क्या अच्छी बात बता रही हैं? अच्छी बात से आगाज़ करेंगे अपने शो का और आपको बताएं कि जो कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है, ये सिर्फ जान देने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात और अपने वक्त को दूसरों के लिए वक्फ कर देना भी कुर्बानी है। डेफिनेटली आप अपनी ईगो से अगेंस्ट जाके कुछ करेंगे तो आपका ज़मीर आपको पहले रोकेगा, आपको 10 तरह के वसवसे आएंगे। आप अपने बात को तरजीह देने के बजाय दूसरे की बात को तरजीह देंगे तो बेसिकली इसको कुर्बानी कहते हैं। और इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी अना यानी खुद पसंदी और ज़िद होती है। कोई भी अपने आप को गलत नहीं समझता, सब अपने यही कहते हैं कि सामने अपने आप को हमेशा इंसान विक्टिम फील करता है। तो जब कोई शख्स अपनी अना को दूसरों की खातिर, रिश्तों की बेहतरी के लिए या माशरती भलाई के लिए तर्क करता है तो ये एक अजीम कुर्बानी और अपनी ज़ात, ख्वाहिशात, ख्वाब या राहत को किसी और की ज़रूरत या भलाई के लिए तर्क करना भी कुर्बानी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी के लिए काम करते हैं, किसी के लिए कुछ आप बेसिकली सेक्रीफाइस करते हैं, जो चीज़ आप देते हैं वही चीज़ लौट कर आती है। चाहे वो आप किसी को अपना वक्त दें, अपना पैसा दें, अपनी कीमती तरीन चीज़ दें, वो चीज़ें लौट कर आती हैं। इसी तरह आप अपनी अना, अपना बोझ, अपना गुस्सा, अपनी मुनाफिकत किसी को दें तो वही चीज़ लौट कर आएगी। अच्छा, कुर्बानी सिर्फ जिस्मानी या माली अमल नहीं होता, बल्कि एक रवैया है जो ईसार यानी कि एटीट्यूड होता है ना, एक खुलूस, मोहब्बत और एहसास और मबनी होता है। एक सच्चे इंसान की पहचान सिर्फ यही होती है, दिस इज़ द ओनली थिंग टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, कि वो दूसरों की भलाई के लिए अपनी अना, आराम और ख्वाहिशात को पीछे रख सकता है। He can do that, he has the ability to do that। लेकिन होता यह है कि जो रिश्ते होते हैं वो सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि कुर्बानी से भी मजबूत होते हैं। मतलब आप सिर्फ मोहब्बत करते नहीं और when it comes to have a sacrifice तो आप जो है वो सेक्रीफाइस से पीछे हट जाओ और आप एक एक्सक्यूज देख के, लेम एक्सक्यूज, और फिर आप साइड में बैठ जाए। तो ऐसा नहीं होता। जब आपको किसी को आपकी ज़रूरत होती है you have to be there, तब जाके रिलेशनशिप या फिर बॉन्ड जो है वो आपका कहते हैं ना कि कैसे इनका बॉन्ड इतना मजबूत है, कैसे इनका रिलेशन इतना अच्छा है। तो हर कामयाब रिश्ते के पीछे किसी न किसी की कुर्बानी ज़रूर होती है। कुर्बानी वो होती है जो दिखाई ना दे मगर किसी की ज़िंदगी संवार दे। जिस दिन इंसान मैं से निकलकर हम का सोचने लगे ना, वही दिन उसकी ज़िंदगी की असल कुर्बानी और असल फतह का दिन होता है। और इसी तरह आप रिश्ते निभते हैं, वरना बहुत सारे रिश्ते आप टूटते हुए भी देखते हैं, लेकिन जो रिश्ते निभाए जाते हैं उसमें यकीनन पीछे किसी न किसी एक पार्टनर की या दोनों की कुर्बानी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, और ये आज की हो गई अच्छी बात। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स टॉप स्टोरीज। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वी विल सी कि आज हम किस स्टोरी से आगाज़ करें। मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक और ख़बर भी हमारे पास है कि उसको भी ज़रा सा मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ, फिर हम डिटेल में जाएंगे। और वो ख़बर ये है कि जो मानसून का स्पेल है, मानसून इज़ गोइंग टू बी ऑन स्टेरॉइड्स। आई टोल्ड यू ना कि वो स्टेरॉइड्स पर इसलिए भी होंगे। आपने देखा कि KPK की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, इफ़ यू टेक इस्लामाबाद एज वेल, और पिंडी की अगर सूरत हाल देखें आप, तो वो इस वक्त मूसलाधार बारिशों से ये सिस्टम पूरा रजा बसा हुआ है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सिंध के अंदर भी एक अलर्ट जारी किया गया है, और कराची के अंदर भी। बल्कि बाबूसर टॉप पे मैंने देखा है कि जिस तरह से वो सैलाब के साथ पत्थर तक के वो बहा ले गया, यानी कि बारिश जो सैलाब होता है वो नहीं देखता कि पत्थर कितने पुराने वो पत्थर वहाँ पर जमा हुए वो होते हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो तक हिला के वो तक बहा ले गया अपने फ्लो में। तो फिर इंसान क्या चीज़ है, कितने लोग वहाँ पर लापता हैं, कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, कितने लोगों की अमवात हो चुकी हैं।
اب تو پھر آپ لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایسے مانسون کے موسم میں کوئی متعدد گاڑیاں ہیں جو سیلابی ریلے کے اندر بہتی ہوئی فوٹیجز ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ذرا سا کچھ اور چیزوں کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، الائن ہو گئی ہیں. لیٹس اسٹارٹ ٹورڈز دی فرام دی وائس پریزیڈنٹ وائس پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا یہ بھی ایک نیا عہدہ ہے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر دفتر میں موجودگی ان کے لیے اعزاز قرار دی جا رہی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے پیغام میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر فائلمن یانگ سے ملاقات کی ہے اور دیر پا ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح کے سیاسی فورم میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے. بالکل، اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار اور مشن کی ٹیم سے پاکستان کے دورِ صدارت میں ہونے والے اہم امور سے متعلق مشاورت بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ UN سلامتی کونسل کے صدر دفتر میں موجودگی اعزاز بھی ہے. اور اسی حوالے سے یہ جو پوری خبر آپ کو شیئر کی ہے، اسحاق ڈار صاحب از ولنگ ٹو ٹیک اے نیو اسٹیپ. اور آگے بڑھ لیتے ہیں اور کچھ موسم کے حوالے سے بھی خبروں کو شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ موسم کا ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے چیزوں کے اندر چینجز آتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ جو ایک کلائمیٹ چینج ہے اس کے بھی اثرات نظر آ رہے ہیں. ملک بھر میں موسلادھار بارش اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے. مختلف حادثات اور واقعات میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں سیاح اور مقامی افراد سڑکوں کی بندش کے باعث پھنس کر رہ گئے ہیں. اسی لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مانسون کے موسم میں خدا را گھروں سے باہر نہ نکلیں. ایسے مقامات پر، ایسے پہاڑی علاقوں پر جا کر سیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں انہی راستوں میں پھنس کر رہ جائیں گے. دریاؤں میں طغیانی سے دیہات، فصلیں اور مال مویشی تک متاثر ہو رہے ہیں، اور کئی علاقوں میں متاثرین تحال امداد کے منتظر ہیں. چلاس کی بات کی جائے تو وہاں نالے میں سیلابی ریلے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی اور لاپتہ ہیں. اسکردو کی بات کی جائے تو وہاں اور اس کے نواحی علاقوں میں شدید بارش اور نالے سے آنے والے سیلابی ریلے نے گھروں اور فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچایا ہے. بالکل، جہلم اور چکوال میں لینڈ سلائیڈنگ سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، اور دریائے جہلم میں پابندی کے باوجود نہاتے ہوئے 4 افراد جاں بحق ہو گئے. مطلب ان لوگوں کو وہ کیا چول ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور پھر بھی وہ جا کے جہلم میں نہائیں گے. مطلب دریائے جہلم کوئی جگہ ہے، وہ دریا ہے، وہ آپ کا سوئمنگ پول نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے نہا رہے ہیں. مطلب آپ کو پھر جب آپ کی ویڈیوز بنتی ہیں تو پھر آپ لوگ وکٹم بن جاتے ہیں. افشین میں آپ کو بات یہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے دریا میں تیراکی کرنا ایک دیکھیں بچپن سے یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ ایک مہارت ہوتی ہے، کیونکہ باپ دادا پر دادا سے وہ پورے نسل در نسل اس میں تیراکی کرنا ان کو سکھایا جاتا ہے یا خود سیکھ لیتے ہیں. لیکن جب آپ کو الرٹ جاری کر دیا چاہے NDMA کا الرٹ ہو یا PDMA کا الرٹ ہو، تو پھر اس میں تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے. بلکہ دریا کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو کہ الرٹ کی بھی نہ سنتے ہیں، نہ پرواہ کرتے ہیں، نہ میرے خیال میں ان کے پاس کوئی مواصلاتی نظام ہے. کچھ گاؤں دیہات ایسے ہیں کہ جو دریا کے اس پار ہوتے ہیں، اور کچھ گاؤں دیہات ایسے ہیں جو دریا کے اس پار ہوتے ہیں. جب سڑکیں باقاعدہ طور پر موجود نہیں ہوتی ہے، دریا کے ذریعے کراس کرتے ہیں، اپنے پورے کپڑوں کو پوٹلی بنا کے اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں، اور پھر یہ اکثر و بیشتر بچے دیکھتے ہیں ہم کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کام پر یا گاؤں دیہات میں کھیتی باڑی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو دریا ان کے لیے گزرگاہ بھی ہے. بالکل، یہ لوگ بہت اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں، اور یہی پھر ان کی گزر اور آمد و رفت کا بھی ہوتا ہے جس کو یہ لوگ بہت ایزی لیتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ دریا کسی کو ایزی نہیں لیتا، اور سیلاب جو ہے نا، اور یہ اس طرح کے پرخطر موسم، یہ پھر آپ نہیں دیکھتے کہ یہ روز یہاں سے گزر رہا ہے یا کبھی کبھار آ رہا ہے، وہ پھر سب اپنے بہاؤ میں سب چیزیں بہا کر لے جاتے ہیں. تو خدا را ایسے موسم میں ایسے دریاؤں میں نہانے سے گریز کیجیے. پہلی بارش ہو رہی ہے، نہا تو ویسے ہی لیں گے، تو پھر دریا میں جا کے کود کے مرنے کی کیا ضرورت ہے. NDMA کی بات کر رہے تھے ہم، اور NDMA نے الرٹ جاری کر دیا جس کے مطابق 24 گھنٹوں میں بارشوں کے باعث مزید 5 افراد جاں بحق
اور 10 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بارشوں کے باعث اب تک 221 افراد ہلاک اور 592 زخمی ہو چکے ہیں۔ ہیوج نمبر۔ بارشوں کے باعث سب سے زیادہ پنجاب میں 135 اموات رپورٹ ہوئی ہیں اور بارشوں کے باعث اب تک 804 مکان گر چکے ہیں۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے بابو سر میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال ہے۔ اچھا، بابو سر کی یہ جو فوٹیج دکھا رہے ہیں بار بار، اس میں جو کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال ہے، آپ دیکھیے گا بابو سر ٹاپ کے گرد 7 سے 8 کلومیٹر کے علاقے میں شدید لینڈ سلائڈنگ اور فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، اور جس طرح سے وہاں پتھر تک کے Is that a footage of cloud burst؟ یہ تو نہیں ہے، ایک اور ذرا بابو سر ٹاپ کی ویڈیو دوبارہ سے جس میں جو چٹان ہے نا وہ تک کے ہل گئی ہیں اپنی جگہ سے، جو پرانے بڑے بڑے پتھر جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تک بہ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو جو ہے بہرحال یہ فلیش فلڈنگ ہوئی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 14 سے 15 مقامات پر راستے بند ہیں۔ بابو سر ٹاپ جو گزرگاہ ہے، جو بھی ناردرن ایریاز جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سمجھے وہ بند ہے۔ تو جب وہاں پر وہ راستے بند ہیں اور وہاں پر یہ سیلابی صورتحال ہے تو خدارہ آپ لوگوں کو ہم انتباہ دے رہے ہیں وہاں پر نہ جائیے، پھنس جائیں گے، آپ کی ساری سیر و تفریح خاک میں مل جائے گی۔ مختلف مقامات پر پھنسے سیاحوں کو چلاس میں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر ہوٹل میں کھانا وانا فری دے رہے ہیں ان کو، جو بھی آپ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہاں، لیکن آپ کیوں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالیں کہ کسی پر آپ بوجھ بنیں؟ آپ کیوں ایسے موسم میں نکلیں کہ آپ راستوں میں پھنس جائیں اور پھر وہی جگہ پھر آپ کے لیے ایسے ثابت ہوں کہ آپ سیر کے لیے نکلے تھے لیکن وہ آپ کو تکلیف کا باعث بنے۔ کوہوٹا آزاد وطن روڈ ٹھنڈا پانی کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے جس کے باعث ٹریفک معطل ہو گیا ہے، روڈ کلیئرنس اور ٹریفک بحالی کا کام جاری ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ تو این ڈی ایم اے کا سیدھا کام ہے، کیونکہ نیشنل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس اتھارٹی نے آ کے ہی اب ٹیک اپ کرنا ہے چیزوں کو، کیونکہ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ صرف پروونس تک کام کرتی ہے۔ وین اٹ کمز ٹو بگ ڈیزاسٹر تو پھر وہ ساری جو وفاقی صورتحال ہوتی ہے وفاق کے انڈر آ کر وہ ساری چیزوں کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں۔ اب اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی گزشتہ شب سے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بارش کے باعث راولپنڈی کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے خطرے کے پیش نظر واسا اور دیگر متعلقہ ادارے الرٹ جاری کر چکے ہیں۔ اور ترجمان واسا کے مطابق نکاسی آپ کے لیے مشینری اور عملہ متحرک کر دیا گیا ہے، جبکہ نالہ لئی میں پانی کی سطح کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔ بارش کے پیش نظر نکاسی آب کے عمل تیز کر دیا گیا ہے اور تمام ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، یعنی کہ اسلام آباد اور راولپنڈی جیسے ایریاز میں بھی نقل و حرکت سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ راولپنڈی کی آپ نے پکچرز اور ویڈیوز دیکھی تھی ریسنٹلی جب ہم نے فرائیڈے کو الرٹ جاری کیا تھا، وہاں پر مطلب آپ کا انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ، مطلب اتنے بڑے شہر میں جب یہ حال ہے تو سوچو آپ لوگ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر تو کیا ہی حال ہوگا۔ تو تھوڑا سا رحم کریں اپنے حال پر بھی اور صورت حال پر بھی۔ اور خیبر پختونخوا کی ہی بات کی جائے تو وہاں پر جو سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن کے نتائج ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اور کافی بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ سینٹ الیکشن سے متعلق۔ رات سے لے کے جو قیاس سرائیاں ہو رہی تھی، جو چمپویاں ہو رہی تھی، جو پھر باتیں سامنے آ رہی تھی، منحرف اراکین اس وقت آگ بگولا ہوئے ہیں، تپے ہوئے ہیں، سیخ کباب بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہوا کیسے؟ مطلب یہ کہنا ہے منحرف اراکین کا کہ جب ہمارے پاس اکثریت موجود تھی، سب کچھ تھا، یہ گٹ جوڑ کرنے کے لیے، یہ ملاپ کرنے کے لیے، یہ ملن جو ہوا ہے، بس وہی بات ہے، سجن کا جو ملن ہے، اس دفعہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی جوڑ توڑ کیا، بس وہ جو فارمولا طے تھا تو وہ طے پایا اور وہ اسی طرح سب ہوتا چلا گیا۔ ملن ہوا کیسے آپ کو پتا ہے افشین؟ یہ پہلے سے طے شدہ تھا اور حکومت اور اپوزیشن کا جو 5 اور 6 کا فارمولا ہے وہ کام کر گیا بیسیکلی۔ انہوں نے مل کر جو ہے گٹھ جوڑ سے جو یہ کام کیا ہے۔ تو غیر سرکاری نتیجے کے مطابق تحریک انصاف نے 6 جبکہ اپوزیشن نے سینٹ کی 5 نشستیں حاصل کر لی۔ تو علی امین گنڈاپور جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ کر کے دکھاؤ، تو وہ اپنی مطلب ٹھیک ہے وہ ان کی ایک سیاسی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق خواتین کی نشست پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کامیاب ہو گئی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی روبینہ ناز نے 89 جبکہ پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد نے 52 ووٹ حاصل کیے ہیں۔
टेक्नोक्रेट की नशिश पर पीटीआई के आजम सवाती और जमीयत उलमा इस्लाम के दिलावर खान सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि आजम सवाती ने 89, ये इन्होंने भी 89 वोट लिए, जबकि दिलावर खान ने 54 वोट हासिल। अच्छा, ये दिलावर खान वही हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम के हाँ, तो ये मुंतखब हुए हैं। आजम सवाती ने 89, दिलावर खान ने 54 वोट हासिल किए हैं। सेनेट की जनरल नशिस्त पर नून लीग के नियाज अमीर, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना अताउल हक दरवेश और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद ने कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद ने 26, फैसल जावेद, अच्छा ये लोग वैसे मंजर आम से गायब हैं, लेकिन इस वक्त सेनेट में ये मुराद सईद, फैसल जावेद, ये लोग कुछ सीटें लेकर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। नूरुल हक कादरी 21 और मिर्जा अफरीदी 21 वोट लेकर जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। ये जो खबर थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर थी। और ऐवान बाला की भी बात कर लेते हैं कि ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान में सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, और ये पहले ही हो चुका था क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा से जो है वो सेनेट को ज़्यादा फोकस करती है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी कैबिनेट्स होती हैं, उससे ज़्यादा सेनेट पर इनका फोकस होता है, क्योंकि लेजिस्लेशन जो होनी होती है वो सेनेट के थ्रू जाकर होती है, तो उनका होल्ड वहाँ पर ज़्यादातर होता है। तो सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून 20, जबकि आज़ाद हैसियत से 6 सेनेटर्स ऐवान का हिस्सा हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, एमक्यूएम पाकिस्तान और अवामी नेशनल पार्टी के 3 सेनेटर्स भी मौजूद हैं, जबकि तहरीक इंसाफ 16 सेनेटर्स के साथ सेनेट की दूसरी बड़ी जमात बन गई है। 16 सेनेटर्स के अलावा मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत भी हासिल है, तो 16 और 6 22 हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। और नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ सेनेट की तीसरी बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर्स की मजमूई तादाद 7 हो गई है। डू यू सी दैट कि किस तरह से पीपल्स पार्टी हमेशा से ऊपर रहती है, और ऊपर सिर्फ रहती नहीं है, ये मैं आज एक बड़ी बात स्टैंडिंग रखती है, वो बड़ा जुमला ब्रेक करने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को इससे इख्तिलाफ हो, लेकिन कुछ समझदार लोग समझ जाएंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा सेनेट की बड़ी जमात तो रहती है, हमेशा चीजों के अंदर अपर हैंड उसका रहता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ही सेकंड जमात रखवाती है पीटीआई को हमेशा। और हमेशा थर्ड पर, और हमेशा थर्ड पर आती है नून लीग, जबकि है नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी, लेकिन एक कदम पीछे रखवाते हैं, और दूसरा कदम जो होता है वो पीटीआई का हमेशा के पीछे होता है। अभी खबरें आ रही हैं कि केपीके के अंदर वो कुछ मिलाप करने वाले हैं, कुछ गठजोड़ करने वाले हैं, कुछ एक साथ बैठने वाले हैं। ये लोग हमेशा ना ओपोजिशन को रखते हैं अपने साथ में। देखिए, कुछ भी कर लें, लेके चलते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आप कुछ भी कर लें, नून लीग के साथ आप कुछ भी कर लें, ये देरीना दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात होती है और मुफाहमत होती है, उस मुफाहमत के अंदर फिर ये सियासत होती है। कहते हैं ना, जरदारी सियासत मुफाहमत के बादशाह हैं, तो वो इनके सिंध और पंजाब की जो एक जंग है ना ब्यूरोक्रेसी की, वो ब्यूरोक्रेसी चलाना ही पीपल्स पार्टी और नून लीग का वतीरा ये है कि जितना अलग रहेंगे उतना ब्यूरोक्रेसी चलेगी, और जितना एक साथ रहेंगे उतना ब्यूरोक्रेसी नहीं चला पाएंगे। सो लेट्स सी कि सेनेट के अंदर जो जीत है वो तो पीपल्स पार्टी की हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो जो बात बताई है ना मैंने आपको कि 16 सीट्स इस वक्त पीटीआई के पास हैं और 22 सीट्स पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी हिमायत पीटीआई को है। तो 16 और 6 मिलाकर 22 हो गए, तो 22 पीपल्स पार्टी के पास है, 22 इस वक्त है उनके पास। लेकिन ये 6 जो आज़ाद है ना, इनकी भी कहानी कुछ डिफरेंट है। इन 6 में से भी कुछ 4-5 जो है ना वो पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब पहले ले जा चुके होंगे। इनका भी नंबर गेम पहले ही तय हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे और फिर बात कर लेते हैं दोबारा बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले मर्द और औरत की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में फायरिंग के वाक़े में कत्ल मर्द और औरत का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। पुलिस सर्जन सैंडमैन अस्पताल डॉक्टर आयशा फैज के मुताबिक पोस्टमार्टम डिगारी कोल माइन कब्रिस्तान में किया गया है। पुलिस सर्जन के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में कत्ल मर्द और औरत के पोस्टमार्टम के मुताबिक 7 खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगी हैं। 9 गोलियां मर्द को मारी गई हैं, 7 खातून को मारी गई। पोस्टमार्टम के मुताबिक दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में। इट वाज बैक देन 4 जून। उसके बाद ये खबर किसी तरह सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते करते आई है, तब जाके फिर इस पर एक्शन लिया गया है, वरना बलूचिस्तान की हुकूमत भी सो रही थी, वहां पर इस तरह के वाक़यात आए रोज हो रहे थे, कोई कानून नहीं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों अफराद की खबर कुशाई की गई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक
مقتول مرد اور عورت کے نمونے لے کر نادرہ سے تصدیق بھی کی جائے گی. اب 11 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا ہے کہ بلوچستان واقعے میں ملوث 20 میں سے 13 افراد کو گرفتار کر دیا گیا ہے. جس نے لڑکی کو گولی ماری وہ بھائی تھا, جبکہ فیصلہ سردار شیرباز نے دیا تھا جو کہ حراست میں ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مقدمہ ریاست کی مدعیت میں درج ہوگا. بالکل, یہ جو جس نے فیصلہ دیا تھا اس کو, اور جو بھائی جس نے یہ جرم کیا اس کو, ان لوگوں کو ذرا سا نا ایسا کچھ عبرت کا نشان بنانا چاہیے یہ, تاکہ یہ واقعہ بھیا آخری ہو. ویسے تو کہنا یہ بیکار ہے کہ بلوچستان یا پھر ٹرائبل ایریاز میں اس طرح کا واقعہ آخری ہوگا, لیکن عبرت کا نمونہ اس طرح سے بنایا جائے, اس طرح سے ان کی حکومت کو اب یہ معاملے کو ٹیک اپ لینا چاہیے کہ جو ہے. ہاں, اب ہمارے پاس گیسٹ ہیں بلال. ٹھیک ہے, سابق اسپوک پرسن بلوچستان گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر یوسف صاحب موجود ہیں. بابر صاحب السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ. السلام علیکم بابر صاحب. جی وعلیکم السلام. بابر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ, کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے 4 جون کا بتا رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا, ایک ہائی لائٹ ہوا, اس کے بعد پھر یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پر ایکشن لیا, پھر 11 لوگوں کو اس پر گرفتار کیا گیا ہے. ڈو یو تھنک سو کہ ان کو سزا ہوگی, یا پھر یہ جو ٹرائبل ایریاز کا ایک سسٹم ہے وہ جیت جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو یہ بلوچستان میں ڈگاری کے مقام پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, انسانیت سوز واقعہ پیش آیا, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس میں جو ملوث لوگ ہیں جو ذات ہوگی یا نہیں ہوگی, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بالکل سزا ہوگی اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو جب اس واقعے کا علم ہوا, آیا کہ یہ کمزوری ہے کہ یہ واقعہ 40 دن پہلے پیش آیا تھا اور یہ واقعہ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. لیکن جب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اس واقعے کا علم ہوا, انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا, انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر 11 قاتلوں کو گرفتار کیا. ان قاتلوں کو کل عدالت نے بھی پیش کیا جا چکا ہے, جو اس میں ملوث لوگ تھے. قاتل نہیں بولوں گا, جو مجرم ہیں انہیں جو ہے نا عدالت نے بھی پیش کیا جا چکا ہے. چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی اس پر نوٹس لیا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ جو اس میں لوگ ملوث تھے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. دیکھیں, یہ خون نہ حق تھا. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں اس کا بتانا چاہوں گا, اس اسٹوری کا, کہ یہ واقعہ 4 جون کو پیش آیا تھا. 4 جون کو جو ہے نا ایک قبائلی علاقہ ہے ہمارے پاس ڈگاری کا, وہاں پر ایک خاتون اور ایک مرد کو اس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا. ان پر الزام تھا کہ وہ دونوں کاروکاری میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ دونوں جو ہے نا شادی شدہ تھے, اور شادی شدہ ہونے کے بعد ان کے آپس میں اچھے تعلقات نہیں تھے, ناجائز تعلقات تھے. تو وہاں کے جو سردار ہیں انہوں نے جو ہے نا اس کا حکم دیا کہ جا کر ان کو جو ہے نا قتل کیا جائے, اس طرح سے سزا دی جائے. تو یہ واقعہ جب ہوا, پھر اس واقعے کو چھپانے کے لیے انہیں دفنا دیا گیا. لیکن جو وہاں پر لوگ موجود تھے, جو وہاں پر مجرم تھے, انہوں نے اس واقعے کی جو ویڈیو بنائی تھی, انہی کے موبائل سے یہ ویڈیو لیک آؤٹ ہوئی ہے اور یہ وائرل ہوئی ہے. اللہ اللہ حق ہے, خون نہ حق چھپتا نہیں ہے. اگر آپ کسی انسان کو نہ حق قتل کریں گے تو وہ چھپتا نہیں ہے. یہ اب ایکسپوز ہو گئے ہیں. مجھے حکومت پاکستان سے, اپنی عدالتوں سے, اپنے جو ہے نا ملک کے اداروں سے پوری یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ان مجرموں کو کیسے کردار تک پہنچائیں گے, انہیں مثال بنائیں گے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ. اچھا, یہ بتائیے کہ اب تو چونکہ وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا کیا, اب تو ہر مین اسٹریم میڈیا, ہر جگہ ان کی خبریں چل رہی ہیں, اور حکومت نے کوئی نہ کوئی ایکشن تو لینا ہی ہے اب. لیکن 4 جون کو پیش آنے والا واقعہ اگر ایکسپوز نہیں ہوتا تو کیا یہ خون ناحق اسی طرح ناحق رہتا اور کوئی اس کو نہیں پوچھنے والا ہوتا؟ کیا یہ اسی طرح بے موت مارے جاتے؟ اور اس طرح کتنے اور قتل ہوئے ہوں گے جن کی کوئی فلم بندی نہیں ہوئی ہوگی, کسی نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہوگی, اور اس طرح کے آئے روز یہ واقعات پیش آتے ہیں بلوچستان میں. دیکھیں, نہیں ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کے آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. بلوچستان بھی پاکستان کا ایک صوبہ ہے, ہم رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن ہمارے پاس بھی پاکستان کے وہی قانون اور وہی جو ہے سزائیں اور جزائیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں جو پورے پاکستان میں ہوتی ہیں. یہاں پر بھی عدالتیں آزاد ہیں, یہاں پر بھی حکومت اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں.
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کل دیکھیں اس پر جو ہے ڈی ایس پی اسپیشل برانچ جو ہے اس علاقے کے انہیں معطل کیا ہے اور مزید جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف وزیر اعلیٰ نے ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے کہ یہ خبر کیوں رپورٹ نہیں ہوئی, یہ خبر انتظامیہ کو اور حکومت کو کیوں پتہ نہیں چلی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا اس میں بڑا جو ہے نا کلیئر ویژن ہے, وہ بڑے جو ہے نا کلیئر ٹائپ بندے ہیں, وہ چیزوں کو چھپاتے نہیں ہیں, وہ چیزوں کو سامنے لاتے ہیں. سب سے بڑی جو ان کی کوالٹی ہے وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوتے ہیں, وہ پریشر میں نہیں آتے ہیں. کل انہوں نے یہاں تک اعلان بھی کیا ہے کہ میرے اوپر پریشر جو سردار ہیں بلوچستان کے وہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں کسی کے پریشر میں نہیں آؤں گا. اس کیس کو جو ہے نا فری اینڈ فیئر انشاءاللہ اس کا ٹرائل ہوگا اور اس میں جو مجرم ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. باقی یہ جو یہ غیرت کے نام پر قتل والا معاملہ ہے یہ صرف بلوچستان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے راولپنڈی کے قریب جو ہے کنزا نامی ایک 14 سالہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے ایک 14 سالہ بچی کو جو ہے نا غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. کے پی کے میں بھی اس طرح کے واقعے ہیں, سندھ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اچھا مجھے بابر مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں, ایسے ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں پر عورتوں کے ساتھ بھی کبھی جو آپ کے وراثتی معاملات ہوتے ہیں اس میں زیادتی ہو جاتی ہے, کبھی ان کو اس میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے شرعی معاملات کے اندر. تو اگر اس طرح خواتین نے بھی بلوچستان کی اگر یا پھر کسی بھی ایریا کی اگر غیرت کے نام پر ہتھیار اٹھا کر مارنا شروع کر دیا, اپنے ہی بھائیوں کو گولیوں سے بھوننا شروع کر دیا, اور سوال یہ ہو کہ غیرت کے نام پر ان کو قتل کیا جا رہا ہے, تو معاملہ کس طرف جائے گا پھر تو دیکھیں میں آپ کو ویری آنیسٹ بتا رہا ہوں, میں بھی ایک آدمی ہوں, ایک مرد ہوں. پھر تو مرد جو ہے وہ آپ کو کہانیوں میں اور کتابوں میں ہی ملیں گے. اگر خواتین نے غیرت کے نام پر, وراثت کے نام پر, شریعت کے نام پر ہتھیار اٹھا لیے اور اس طرح قتل عام شروع کر دیا تو ہم مرد پھر آپ کو کہانیوں اور کتابوں میں ہی ملیں گے, اور یہ فیکٹ ہے. دیکھیں میں اس بات کا بالکل جو ہے آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, میں آپ سے بالکل اس چیز پر ایگری ہوں کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں آئین سازی اور قانون سازی کو مزید مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے جو ممبر پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں چاہیے کہ اس کے اوپر ایک آئین سازی اور قانون سازی کریں. دوسری سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا مذہب اسلام وہ خواتین کو ایک اہم مقام دیتا ہے. اللہ پاک نے بیٹی کو رحمت بنایا, ہم سفر کو, شریک حیات کو آپ کی زندگی کا پارٹنر بنایا. تو آپ اپنی ماں, بہن, بیٹی, دیکھیں دنیا میں جو سب سے اسٹرانگ جو ریلیشن ہوتا ہے, سب سے اسٹرانگ جو باؤنڈنگ ہوتی ہے, وہ میں نے بھی فیل کیا ہے, آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ وہ بہن بھائی کا ہوتا ہے. لیکن یہ لالچ کی بنیاد پر اور یہ جو ہے نا اپنی غیرت کی بنیاد پر اور اپنے آپ کو معاشرے میں ایک سپیریئر دکھانے کی بنیاد پر جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یہ ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا ذہنی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. یہ واقعات بالکل قابل مذمت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات رکنے چاہیے. ہمیں ایسے واقعات میں کو عبرت بنانا پڑے گا, انہیں کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. بابر صاحب ایک اور بات بتائیے کہ کیا بلوچستان میں ٹرائبل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ آپس میں خود ہی فیصلے لے لیتے ہیں اور کوئی حکومت کی کوئی فیصلہ سازی نہیں ہوتی, کوئی وہاں پر عدالتیں نہیں ہوتی, کوئی جج نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں قبائلی نظام جو موجود ہے, لیکن بلوچستان میں جو ہے وہ عدالتیں بھی ہیں, بلوچستان میں جو ہے وہ آئین پاکستان بھی ہے, بلوچستان میں حکومت بھی ہے, حکومتی رٹ بھی ہے, ریاستی رٹ بھی ہے. بلوچستان کوئی مارس پہ نہیں واقع ہے, بلوچستان اسی پاکستان میں ہے اور پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. یہ امپیکٹ کی جو ہے بلوچستان میں نا اس طرح لوگ اس طرح کرتے ہیں, اس طرح بھی نہیں ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے, ایسے واقعات پاکستان کے تمام صوبوں میں ہوتے ہیں. یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے, یہ واقعہ قابل مذمت ہے, یہ واقعہ قابل افسوس ہے. حکومت بلوچستان اس کام کر رہی ہے اور اس میں جو مجرم ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گی. دیکھیں قبائلی سسٹم یہاں پر ہے, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. بلوچستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, 44% پاکستان کا حصہ ہے, زمینی حصہ جو ہوتا ہے. یہاں پر قبائلی نظام ہے, قبائلی سردار اس طرح کے جرگے کرتے ہیں, اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہ بات میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں, بالکل واضح بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین سے, پاکستان کے قانون سے اور حکومت کی رٹ سے کوئی بالا تر نہیں ہے. جو اس طرح کا ماروا ہے عدالت قتل کرے گا. اب تو کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے نا, اب تو حکومت نے ایکشن لینا ہی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر جب یہ سب ہو رہا تھا تو وہ جو خاتون تھیں, کیا وہ انہوں نے کسی پولیس کو, کسی کو اپروچ نہیں کیا ہوگا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ بندوبست کر سکتی؟ کیا واقعی وہاں پر ٹرائبل اور اس کے بھائی اور اس کے جو جرگہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کو کیا کوئی موبائل ایکسس نہیں ہوگا, مطلب اس کو کیا بالکل نہتا کر دیا ہوگا, اور کیا وہاں پر کوئی اس طرح سے اس کو
بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی پولیس کی انفارم, کیا کسی ایک صرف وہ خاتون نہیں, کیا کسی نے بھی اس کی مدد کے لیے وہاں پر, کیا وہاں پر نظام ایسا ہی ہے, کیا وہاں تعلیم سے بالکل بے بہرا ہیں لوگ؟ نہیں ایسا نہیں ہے جیسا آپ بتا رہی ہیں, یہاں پر بھی آئین ہے, قانون ہے, عدالتیں ہیں. ان خاتون نے خود جو ہے کوئی ریزسٹ نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون جو ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, وہ اگر پولیس کو اپروچ کرتی, وہ اگر حکومت کو اپروچ کرتی, وہ اگر عدالتوں کو اپروچ کرتی, ان کی پوری طرح سے مدد کی جاتی, انہیں شیلٹر دیا جاتا, انہیں سیکیور کیا جاتا, پروٹیکٹ کیا جاتا. لیکن ان خاتون کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے, کوئی درخواست نہ تھانے میں دی گئی ہے. لوکل پولیس کو ہم نے چیک کیا ہے, لوکل پولیس کے پاس اس طرح کی کوئی کمپلین نہیں تھی. یہ بالکل جب واقعہ ہوا, یہ خاتون جو ہے یہ 5 بچوں کی والدہ تھی, ان کی عمر کوئی 40 سال کے لگ بھگ تھی. ان کے 5 بچے ہیں, ان کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کی عمر 17 سال ہے. یہ جب واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد ان کے باپ اور بھائی کے پاس یہ خاتون واپس آئیں. یہ جس شخص کے ساتھ گئی تھیں اس شخص کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کو کہیں سے جو ہے نا ڈھونڈ کے نکالا گیا اور انہیں اس طرح سے قتل کیا گیا. یہ واقعہ جو ہے کوئی 1.5 سال پہلے یہ خاتون اس مرد کے ساتھ جو ہے اپنے گھر سے اپنی مرضی سے گئی تھی. اس کے بعد یہ واپس آئیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے اور اپنے بچوں سے معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد میں اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کروں گی. اس دوران وہ جو شخص تھا, جو مرد تھا, جو ان کو بھگا کر لے کر گیا تھا, وہ بھی کسی علاقے میں چھپا رہا اور اس کے بعد 3 مہینے پہلے وہ شخص واپس اس علاقے میں آ گیا اور اس نے ان سے فون کے اوپر رابطہ کیا. موبائل دونوں کے پاس تھا, رابطہ دونوں کے پاس موبائل میں تھا. لیکن جب یہ علاقے کے جو ہے وہاں پر لوگوں کو پتا چلا, سردار کو کوئی ریزسٹ نہیں کیا. آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس ویڈیو میں ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, انہیں قتل کیا گیا ہے, اس ویڈیو میں بھی خاتون نے کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی ہے. وہ خود خاموشی چل کر جا رہی ہیں. خاتون کیا کر لیتی ہے اتنے سارے آدمیوں کے بیچ میں؟ وہ سارے گن سارے مسلح لوگ تھے, اتنے سارے مسلح آدمیوں کے بیچ میں وہ ایک اکیلے خاتون کیا کر لیتی سوائے اس کے کہ خاموشی سے وہ اپنی موت گلے لگا لیتی؟ جی ایگزیکٹلی, وہ خاموشی سے موت کو گلے لگاتے, وہ کوئی ریزسٹنس نہیں کرتی. تو انہوں نے پولیس کو یا عدالت کو یا قانون کو یا حکومت کو اگر کچھ بتایا. بابر ایک سوال ہے, آپ ترجمانی کر رہے ہیں بلوچستان حکومت کی اور ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے, تو اپنی چیز کو بھی شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ. اس وقت جو سچویشن بلڈ ہو گئی ہے, ہم نے ایک ویڈیو دیکھ رہی ہے میجسٹریٹ کے پاس سے سردار شہرباز خان جو ہے جو واپس آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی مشکلوں سے لایا گیا ہے ان کو میجسٹریٹ کے سامنے. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک فار دا پولیس وہاں تک لے کر آیا جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, وہ وہاں پر قتل کی جگہ پر خود موجود نہیں تھے اور قتل بھایا ہے جو کہ ویڈیو میں واضح ہوتا ہے, تو کیا ایسے کوئی چانسز ہیں, ایسے کوئی لوپ ہولز ہوں گے جس شہرباز خان بچنے کے جو ہے وہ دہانے پر ہوں؟ میں تھوڑا سا سردار شہرباز خان کی پرسنالٹی بھی کل سے ڈسکس ہو رہی ہے, تو میں نے حق اور سچ بولنا ہے اور جان دینی ہے. جتنا سردار شہرباز خان صادقزئی کو میں سردار ہے, وہ کوئی اس طرح کے ٹپیکل یا ٹرائبل سردار نہیں ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اس فیصلے کی جو ہے ابھی بیس کیا تھی, بات کیا تھی, یہ تو تحقیقات سے پتا چلے گا یا یہ وہ آ کر خود بتائیں گے. لیکن جتنا میں انہیں جانتا ہوں, وہ ایک سلجھے ہوئے انسان ہے, وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہے اور وہ ہمیشہ سے جو ہے نا انسان دوست رہے ہیں. اب یہ فیصلے کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے. لیکن دیکھیں پاکستان میں یا وہ ایف میں کیونکہ نامینیٹ ہیں, ان کے اوپر FIR ہوئی بھی ہے, تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق انہیں ٹریٹ کیا جائے گا, پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی. ایسا نہیں ہو سمجھیں کہ وہ نکل جائیں گے, ایسا بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہرحال بہت شکریہ. بابر سے ہمارے ساتھ موجود ہے, سابق فارمر اسپوک پرسن ہے بلوچستان گورنمنٹ کے. اس وقت ٹرائبل ایریاز کی ایک جنگ ہے اور وہ جنگ جو ہے وہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اوپر ہی رہی ہے. بلوچستان کی جو فضا ہے نا وہ ہی رہی ہے ٹرائبل ایریاز کی اگر بات کی جائے. اب یہ سردار شہرباز ہیں خان صاحب, سی کے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں, اور ہوپ فلی وہی ہونا ہے جو فیو ایئرز کے اندر بلوچستان کے اندر ہوتا رہا ہے. اب چیز اور ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کہانی کچھ اور ہے, اصل حقیقت بعد میں پتہ چل رہی ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں, نوبیاتا جوڑا ہیں, پسند کی شادی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ کل سرفراز بختی صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ میرڈ نہیں تھے دونوں. اب فی الحال میرڈ تھے یا نہیں تھے, قتل ناحق ہے.
آپ کسی کو کیسے قتل کر سکتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ان کے جو بھی ان کے ٹرمز تھے، آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے. کون ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے والے؟ اگر اس طرح سے عورتیں آدمیوں کو قتل کرنے والے، آدمیوں کے illicit affairs نکل کر سامنے آئیں گے، تو اس طرح سے تو آپ انصاف کو اپنے ہاتھ میں لینے والی کریں. تو یہ معاملہ آپ پولیس پر چھوڑ دیں. بلکہ آپ کو جب فہم و تفہیم سے ایک بات پا گئی تھی، جب وہ خاتون واپس آ گئی تھی، صلح صفائی ہو گئی، پھر یہ غیرت کہاں سے جاگتی ہے؟ یہ کون سی غیرت ہوتی ہے؟ یہ غیرت صرف عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا. کہ ابھی ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور 11 لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے. اور کچھ لوگ بتائیں جو اس ویڈیو میں موجود تھے وہ ابھی روپوش ہو چکے ہیں. اب ان کی غیرت جو ہے وہ تھوڑی سی شرما گئی ہے، تو وہ اب تھوڑا سا چھپ گئے ہیں. اور کل میں نے کہا تھا کہ غیرت کے نام پہ بغیرتوں نے قتل کیا تھا، اب وہ سارے ڈیٹین کر لیے گئے. لیٹس سی کیا آگے ہوتا ہے. کہ ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد کوئی دل کے معاملے پر بات کریں گے. دل کا معاملہ ہے بھیا تو بڑا نازک ہوتا ہے، اور نازک معاملات کو پورا 1 گھنٹہ ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Stay with us.